मासूमीन की कब्रों के साथ उन पर हाथ लगाने, उनको चूमने के बार बार खुदावंद आलम आपको तौफीक अता फरमाए। और आप सब पे वादे है, मुझे मेरे दिल में वही पाकिस्तान है जो आज से 55-56 साल पहले था। मैं बार बार अपने वो सफ़ीरों से और जो मसूलिन आते हैं उनको वो कलमा याद दिलाता हूँ कि जो हम बचपन में नारा लगाया करते थे, वो पाकिस्तान की करार जो लाहौर के मुची दरवाजे के सामने पास हुई थी। हम एक नारा लगाते थे, हाथ में खंजर दिल में कुरान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और हम लेके रहे। वो अभी तक बचपन का वो नारा मुझे याद है। और मुझे पाकिस्तान से वही मोहब्बत है जिस मोहब्बत का खुदावंद आलम ने रसूल इस्लाम के वास्ते से हमें हुक्म फरमाया। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान के जुज़ है। जो अपने वतन को अच्छी तरह मोहब्बत, उससे जो मोहब्बत नहीं रखता, उसके ईमान में गड़बड़ है। सही फरमा रहे। खुसूसन अब पाकिस्तान दुनिया की मुहिम ताकतों में से एक ताकत है। ईरान नारे लगा रही कि मेरे पास एटमी नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास है, उसको जकड़ा हुआ है भले इक़्तिसादी नाकाबंदी में। इसराइल बावजूद उसके बड़ी ताकतें उसके पुष्पना हैं, वो अभी तक दावा नहीं कर सकी कि उसके पास एटम है। हमने पाकिस्तान के हमारे पास एटम है। सही, हमारे पास एटम है। ये हमारी पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान की अहमियत की निशानी है। मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन जाहिर है कि इंसान जिस तरह रसूल इस्लाम जिहाद के लिए मदीने को छोड़ते थे, मदीने रसूल को बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने भी खुदा और इस्लाम की राह में इल्मी जिहाद के लिए मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में आप जैसे मुखलिस, आप जैसे अक्लमंद और हमारे वज़ीर आज़म जैसे मुखलिस जब हैं, तो मैं पाकिस्तान की अहमियत को आपके दिलों में, आपकी आँखों में, आपके सीनों में उसका एहसास कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी दो बातें आप भले वज़ीर आज़म तक पहुँचा देंगे। नंबर एक कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाए। खूब पाक हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। चंद माह पहले कोयटा में वो गलत हरकत हुई थी, मैं और मेरा एक बयान भी शायद आपको पता होगा, वहाँ पढ़ा गया था। वहाँ भी मैंने हुकूमत को ये मुतवज्जे करने की कोशिश की थी कि इन दहशतगर्दों की जड़ को पाकिस्तान से निकाला जाए, इसको अहमियत दी जाए। और मेरे वो नारे जो एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को बदतर कहने के जो लगाए जाते हैं, उन ज़बानों को बंद किया जाए। पाकिस्तान भले बर्र सगीर का एक मुहिम मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ अक़ीदे रखने वाले मौजूद हैं। इसमें भले शिया भी हैं, बरेलवी भी हैं, वहाबी भी हैं, हत्ता देवबंदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को पीछे लपट जाए। पाकिस्तान सबका मुल्क है और सब पाकिस्तान की जुज़ हैं। वो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे पहली बात आपको वज़ीर आज़म तक ज़रूर पहुँचाइए। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म तक पहुँचे, वो ये कि पाकिस्तान की पब्लिक की अहमियत को सामने रखा जाए। बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए,
اور پاکستان کچھ میدان میں آگے آ چکا ہے، اس میں نئی نئی اکتشافات میں اس کو اور آگے نہ چاہیے آپ، کیونکہ یہ دوسرا پہلو اسی دوسرے مطلب کا یہ آپ سے متعلق ہے. چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی ممالک سے خوب اسرائیل کو طرف رکھے، اسرائیل کو علیحدہ رکھے، بقیہ پاکستان کو بقیہ ملکوں کا سربراہ ہونا چاہیے. یہ آپ کا کام ہے. پاکستان کا تاج اس لحاظ سے آپ کی سریت پر انشاءاللہ آپ اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی ویلے کوشش کے ساتھ پاکستان کو اس مقام تک لے جائیں گے جس کا یہ پاکستان مستحق ہے. میں نے یہاں بیٹھ کر پاکستان کا نام خدا نے نہیں، میں نے نہیں، مولا نے، خدا نے مجھے شرف دیا ہے کہ تاریخ میں حوزہ علمیہ میں پہلا مرجع بر صغیر تاریخ، یہ خدا نے مجھے، آپ بھی وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. مجھے پاکستان بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس گزارش کو زیر نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور مجھے اجازت دی کہ میں آپ کے ہاں حاضری دے سکوں. اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے. آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے، مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر، آپ سے ملاقات نہیں تھی، غائبانہ تعارف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا. لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں ماشاء اور مجھے کل موقع میسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا بڑھیا. اور عراق کے وزیر اعظم سے ملنے کا. دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجیے گا آپ کو. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی، وہ دوبالا ہو گئی. ایک تو بحثیت یہ خدا کی رحمت ہے. بے شک بے شک خدا کی بے شک خدا کی رحمت ہے. بحثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی عبادت سے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے. اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا، رہنے کا. دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے زائرین کے لیے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے.
آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں بلے کابینہ نے اس پر غور کیا. بلے حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال، اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیسے جانا ہے، ان کی تربیت کیسے ہونی ہے، ان کا رہائش کیسی ہوگی، لنگر کا بندوبست کیا ہوگا، ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے. اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں. یہاں لاکھوں آتے ہیں، کوئی ایسا نظام نہ تھا. ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالیسی کا فیصلہ کیا ہے. زندہ باد کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، زندہ باد. اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اب ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تبادلہ خیال ہوا، وزارت داخلہ سے بھی، میں نے وزیر خارجہ سے بھی گزارش کی، وزیر اعظم سے بھی، کہ ہم زائرین کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں، لیکن ان اقدامات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی. زندہ اور باد. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا بلے. کہ انشاءاللہ وہ کریں گے. چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو ادھورا ہے، بلے. اس کو مکمل کیا جائے. زندہ باد. ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آ سکیں، رہ سکیں، مستفید ہو سکیں. آتے ہیں بہت بڑا طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. زندہ باد. میری خواہش ہے، کل میری کربلا کے گورنر سے ملاقات بھی ہوئی، زندہ باد. کہ یہاں ہماری اب اس وقت 2 لاکھ کے قریب لگ بھگ پاکستانی آتے ہیں. بلے. ہماری جو لوگوں کی تڑپ ہے بلے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ویزا کی آسانی پیدا ہو جائے تو تعداد بہت بڑھ سکتی ہے. بہت بڑھ سکتے ہیں. مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ویزوں کی جو کمی تھی اور جو دقت تھی اس کو آسان کر دیں گے، زندہ باد. ویزے عام کر دیں گے، اور زندہ باد. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستانیوں کی یہاں ایک بہار ہوگی جو انشاءاللہ. زیارات کے لیے آئیں گے اور انشاءاللہ. اپنے عقائد کے مطابق یہاں حاضری دیں گے. تو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ایک پیش رفت ہے. میری خواہش ہے کہ یہاں ہم ایک اپنا کانسلیٹ بھی قائم کریں. ہمارا کانسلیٹ کیونکہ بہت بڑی، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے کربلا میں، تو اس سے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی زائرین کے لیے. تو ہمیں ایک کانسلیٹ کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ وزیر اعظم سے، کابینہ سے، دفتر خارجہ میں اس کو لے کر جاؤں گا کہ اس سہولت کو بھی ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل ہوگی.